बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए, उसके बाद हुकूमतें बन गई, काबीना तश्कील पा गई, मुल्क का निज़ाम जो है वो चल पड़ा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जो इल्ज़ामात, चाहे वो धांधली से मुतालिक हों या पार्लियामेंट के रबर स्टैम्प होने से मुतालिक हों, वो आज भी लग रहे हैं। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बड़े गरजे बरसे हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। और इसके लिए वो इस वक्त जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने अब से कुछ देर कबल वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम से भी ख़िताब किया है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में लाई जाए। अभी वो सऊदी अरब में ही थे तो ये खबर भी आती है कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वजह क्या है और इससे क्या जो है वो हासिल किया जा सकता है, इस पर जो है वो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शामी साहब पहले भी रह चुके हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में, परवेज़ इलाही साहब बने। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। अच्छा। जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है उसने जो अक्सरियत हासिल कर ली थी 70 के इंतखाबात, उसे तस्लीम नहीं किया गया तो फिर उस पर पाबंदी लगा दी गई और उसकी कई नशिस्तें उसकी जो थीं वो खाली करार दे दी गई। कई अरकान असम्बली नाअहल हो गए। सही। तो उनकी जगह फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए। तो बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि जो मगरबी पाकिस्तान में या पंजाब और सिंध में समझें उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी, दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर थे। और नूरुल अमीन साहब जो साबक वज़ीर आला थे मशरक़ी बंगाल के, और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। वो वाहिद रहनुमा थे अवामी लीग के अलावा। अच्छा। और एक राजा त्रिदेव राय थे जो चकमा कबीले के सरबराह थे। अच्छा। उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और एक वो भी अवामी लीग में नहीं थे, नॉन अवामी लीगर। मगर ये नॉन अवामी लीगर वाहिद मुसलमान उम्मीदवार थे जो मुंतखब हुए। अच्छा। और उस वक्त नूरुल अमीन जो थे वो सरबराही कर रहे थे पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की। सही। जो 4 जमातें जो अयूब खान की मुखालिफ थीं उनके इत्तेहाद से या अदगाम से वो पार्टी वजूद में आई थी। सही। उसमें मुस्लिम लीग, उसमें निज़ाम इस्लाम पार्टी शामिल थी, उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी, उसमें असगर खान साहब की जो है तहरीक इस्तिक़लाल या बस जस्टिस पार्टी शामिल थी। और तहरीक इस्तिक़लाल बाद में आई। और चौथी एक मुत्तहिदा जमहूरी महाज था जिसको मशरक़ी पाकिस्तान के 9 लीडर जो सियासतदान थे वो लीड कर रहे थे। अच्छा। खुद नूरुल अमीन उसके रहनुमा भी थे। वो इकट्ठे हुए और नूरुल अमीन उसके सरबराह थे। ठीक। और उस ने मशरक़ी पाकिस्तान से या मशरक़ी बंगाल से कहें एक सीट हासिल की और वो नूरुल अमीन की सीट है। सही। कि जब वो वज़ीर आला थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बना था और उसमें मुस्लिम लीग सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल कर चुकी थी। अच्छा। और नूरुल अमीन वज़ीर आला होते हुए एक तालिब इल्म के मुकाबले में इंतखाब हार गए थे। अच्छा। ये 1954 की बात है। 54। सही। बहरहाल तो नूरुल अमीन जो थे उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया गया, उनको दावत दी गया वज़ीर आज़म बन जाए। ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो दूसरी बड़ी पार्टी के रहनुमा थे उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। अच्छा। अब ओहदे पे काम भी किया। हाँ, वो ओहदे पे काम किया, वज़ीर ख़ारजा भी थे। अब उन्होंने हलफ उठा लिया था या अभी नामज़द थे, इस पे थोड़ा सा मुझे अबहाम है। अच्छा। लेकिन बहरहाल वो इस हैसियत में न्यूयॉर्क गए, वहाँ वो जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जो मशरक़ी पाकिस्तान पर जो जारहियत थी भारत
کہ اس کے خلاف ان کو وہاں پاکستان کا موقف پیش کرنا. بالکل ٹھیک. تو وہاں ایک پولینڈ کی قرارداد پیش ہو رہی تھی جس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا. ٹھیک. گویا سرنڈر کی بات نہیں ہو رہی تھی. اب ذوالفقار بھٹو صاحب نے بڑا ایک کام یہ کیا کہ وہ وہاں پہنچ تو گئے نیو یارک میں، لیکن وہاں جا کے بیمار پڑ گئے. اچھا. اور کہا ان کو انفلوئنزا ہو گیا، فلو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، کال بک کرانی پڑتی تھی، ٹرنک کال جسے کہتے ہیں. ٹرنک کال. اور بھٹو صاحب کو یحییٰ خان ڈھونڈتے رہے اور بھٹو صاحب ان کے ہاتھ نہیں آئے. اچھا. اور 2 دن اور 2 راتیں اسی طرح گزر گئیں. ان کا وہ فلو ہے، بات نہیں کر سکتے، ان تک ٹیلی فون نہیں جا سکتا. اور وہاں مشرقی پاکستان جو ہے وہ لہجہ بہ لہجہ وہ مزید خرابی بڑھ رہی تھی، بھارت کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور وہاں پسینے چھوٹ رہے تھے. اور پھر وہ جناب جو پولینڈ کی قرارداد ہے اس کو مسترد کیا گیا، اور نوبت جو ہے سرنڈر تک پہنچی. سرنڈر کی ذلت ہمیں اٹھانی پڑی. اور اگر وہ قرارداد جنگ بندی کی منظور ہو جاتی تو جنگ بند ہو جاتی، اور وہاں سے جو بھی پھر سمجھوتا ہوتا بات چیت کے ذریعے سے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ فوجیں واپس آ جاتی براہ راست مشرقی پاکستان سے، وہاں سرنڈر نہ کرتی، وہاں یہ سرنڈر نہ کرنا پڑتا. اور ظاہر ہے مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا. تو بہرحال وہ کہاں سے بات چلی اور کہاں نکل گئی. سر ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے ڈپٹی جو ہیں وہ پہلے ڈپٹی وزیر اعظم وہ تھے. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی نصرت بھٹو صاحبہ نصرت بھٹو سینئر وزیر تھیں. اور اس کے بعد دوسرے نائب ڈپٹی وزیر اعظم ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. بالکل. وہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں راجہ پرویز صاحب تھے، وزیر اعظم تھے. جی ہاں. گیلانی صاحب تو ظاہر اس وقت ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اور ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے پیپلز پارٹی کی اکثریت بنتی تھی. اور مسلم لیگ کاف سے ان کا بڑا فاصلہ تھا. اور لیگ کاف کو تو چودھری پرویز الہی کو تو قاتل بھی قرار دیتے تھے نا. جی ہاں. پیپلز پارٹی والے تقریر میں کہا کہتے بھٹو صاحب نے، بے نظیر بھٹو صاحب نے ان کا نام لکھوا دیا ہے ملزموں کی فہرست میں. جو 4 لوگ انہوں نے اس وقت پھر اور جو چودھری زورلائی کا خاندان تھا اس کا بھی ظاہر ہے کہ ذوالفقار نے چودھری صاحب کو نشانہ بنایا تھا، اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، شہید کر دیے گئے تھے. تو ایک رنجش تھی، تو رنجش ختم ہوئی، اور چودھری پرویز الہی نے پھر مسلم لیگ کاف نے سپورٹ کیا حکومت کو. اس کی جان میں جان آئی، ایم کیو ایم کے شکنجے سے آزاد ہوئی. تو چودھری صاحب کو پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا. لیکن جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر سکے گا. یہ الفاظ تھے سر کہ this shall not confer upon him any powers of the prime minister in any manner whatsoever. یہ اس نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے جو ڈار صاحب کا ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا، وہ ایک دفعہ آپ ان کو کرسی پر بٹھا دیں، اچھا نہ بھی بٹھائیں، کرسی کے پاس ہی کھڑا کر دیں، اچھا، تو وہ طاقت حاصل کرنا، اختیارات حاصل کرنا، ان کو استعمال کرنا جانتے ہیں. خود کر لیں گے، وہ خود کر لیں گے. اچھا. کوئی کیوں نہیں کر سکے گا. تو وہ آخر جٹ ہے میں. تو وہ اب وہ جناب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جب اگر ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے تو وہ وزیر اعظم سے وہ فائلیں منگوانی شروع کر دیں گے. تو انہوں نے پہ احتیاطاً یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کا تخلص تو ہوگا ڈپٹی وزیر اعظم کا، لیکن کہ وزیر اعظم کی کوئی پاور استعمال نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال انہوں نے کہا چلیے تخلص ہی کافی ہے، باقی ہم کام خود چلا لیں گے. تو وہ نائب وزیر اعظم بنے. اور تیسرے نائب وزیر اعظم اب ہمارے نومینیٹ ہوئے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر خارجہ مد ذلہ العالی، جو کہ وزیر خارجہ ہیں. ذوالفقار بھٹو بھی وزیر خارجہ تھے. اور یہ بڑی ہنگامی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کیونکہ وزیر اعظم اس وقت ہیں ریاض میں. جی ہاں. وہاں ورلڈ اکنامک فورم کی ایک خصوصی اجلاس منعقد ہو رہا ہے. تو وہ عالمی رہنماؤں سے مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کے
لیڈروں سے مل رہے ہیں, سعودی رہنماؤں سے مل رہے ہیں, کویت کے, قطر کے امیروں سے مل رہے ہیں, مطلب ایک ان کو ہائی پروفائل ایک مطلب یعنی کہ میٹنگ ہو رہی ہیں. اور وہاں اچانک انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا وہاں سے بیٹھ کر کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی منت مان رکھی ہو روضہ رسول پہ جا کر, کوئی گڑگڑائے ہو اور وہاں ان کی دعا قبول ہو گئی ہو, یہی ہو سکتا ہے. کوئی اور تو, یا کوئی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب کئی مجھے کہ بھئی وہ جو ہمارے محمد بن سلمان ہیں انہوں نے کوئی خسر پھسر کر دی ہو. یہ کہنے والے کہتے ہیں, یہ تو سنتے تھے سر گزر پھسر, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا, اب اسحاق ڈار صاحب کا ایک زمانے میں تو بڑا ڈنکا بجتا تھا. جب وہ گئے نا نواز شریف صاحب کلنٹن سے ملنے کے لیے, جب کرگل کی لڑائی شروع ہوئی اس وقت, اچھا اس وقت جہاں انہوں نے جو بریفنگ دی اور جو پاکستان کی اکانومی پہ جو روشنی ڈالی, تو جو کلنٹن صاحب تھے وہ لٹو ہو گئے اسحاق ڈار پر. بل کلنٹن کا کمال ہے, ایسا زبردست فائنانس منسٹر آپ کا پاکستان کا, ایسی اس کی دسترس اس کی. اب وہ آئے جب جناب اسحاق ڈار تو پہچانے نہیں جاتے تھے, تو رنگ ان کا لال ہو گیا. اچھا. اور پھر جب ہوا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا معاملہ پرویز مشرف کے خلاف, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد, تو 2008 میں جب گورنمنٹ بنی اس میں مسلم لیگ نون شامل تھی نا, کولیشن پارٹنر تھی پیپلز پارٹی کی, بالکل چند ماہ کی حکومت تھی. ایسا ہی ہے. تو زرداری صاحب نے شرط لگائی کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہوگا. توتی بول رہا تھا ان کا, اس طرح توتی بول رہا تھا ان کا. اور فائنانس منسٹر تو دیکھا نا ہمارے کیسے ہوئے. چودھری محمد علی صاحب وہ سیکرٹری جنرل تھے, جب خواجہ ناظم الدین بنے وزیر اعظم تو انہوں نے کہا میں اس شرط پہ قبول کروں گا کہ بھئی محمد علی جو ہیں, چودھری محمد علی وزیر خزانہ بنیں گے. اتنا اعتماد ہوتا ہے, اتنا ہوتا نا. ہاں ایگزیکٹلی. اب اسحاق ڈار صاحب کے جناب وارے نیرے ہو گئے, تو اسحاق ڈار صاحب کی تو اس وقت بڑی ڈنکا بجتا تھا. لیکن ہوتے ہوتے کیا ہوا, کوئی نظر لگ گئی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی لگ گئی یا ان کی اپنی لگ گئی. ذرا پھونپھا تو ان میں ہے نا, تھوڑا سا, یعنی اپنے بارے میں ان کی رائے بڑی اچھی ہے, ہماری بھی اچھی ہوگی. ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے جب فیصلہ دیا تھا نا نواز شریف صاحب کی اسمبلی کا کے حق میں, ان کی حکومت بحال کی تھی, تو چیف جسٹس سپریم کورٹ, صحیح, تو یہاں لاہور آئے, انہوں نے کہا فوار, یہ موسم اچھا تھا, خوشگوار تھا, فوار پڑ رہی تھی, جیسے آج کا موسم, ان کا موسم خوشگوار ہے, بارش ہو رہی ہے, فوار پڑ رہی ہے, ہمارا جو فیصلہ ہے اس کے اثرات ہیں. تو پھر اعجاز حسین بٹالوی صاحب بہت نامی گرامی قانون دان تھے, انہوں نے کہا شاہ صاحب کو ہمیں بھی موقع دے دیا کرے اپنی تعریف کرنے کا, خود ہی مصروف رہتے ہیں اس میں. تو بھائی اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا بڑی خود اعتمادی ہے ان میں. اب لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب وہ یہاں سے جن حالوں میں گئے, پھر گرفتار ہوئے, اس سے پہلے گرفتار ہو چکے تھے پروینشل دور, پھر اس سے پہلے جس طرح یہاں سے ان کو جانا پڑا, نیب ان کے پیچھے پڑ گئی, پھر جب واپس آئے پھر مفتاح اسماعیل جو ہے ان کا خون ان کے ہاتھوں پہ تلاش کرتے ہیں لوگ, تو پھر ان کو باہر بیٹھے تھے. حالانکہ جو بزنس لابی تھی نا, ہمارے کراچی کے بھائی جو ہیں دوسرے بڑے بڑے بزنس مین کمیونٹی, وہ ان سے نالا ہو گئی, اور جو ہمارے میڈیا میں بھی ان کی ذرا پی آر کم ہو گئی, اور اب اس طریقے سے کوئی محبوب نہیں رہے نہ میڈیا کے نہ بزنس کمیونٹی کے. ایگزیکٹلی. تو بہرحال اب تو اورنگزیب صاحب آئے, جی ہاں, تو لوگوں نے بڑی بغلیں بجائیں, سانس لیا. اور اورنگزیب صاحب بھی آپ دیکھیں نا کمال کے شخص ہیں بھائی, باہر پڑھنے گئے پر ڈچ اس کے نیشنلٹی لے لی, اور کہاں پہنچے بین الاقوامی اداروں میں ایک ساکھ بنائی, اور پاکستان کو ایک نعمت کی طرح میسر ہو گئے. اب جیسے ان کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے, وہ تو اپنی جگہ مسئلہ آپ ہے نا, ایسے ہی ہے. تو بہرحال تو محمد اورنگزیب جو ہیں اب وہ ان کے رمدے صاحب کے داماد بھی ہیں,
خلیل رمدے صاحب کے، جسٹس خلیل رمدے صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، اسد الرحمان کے بیٹے بھی ہیں، تو گویا ڈی این اے ان کا مسلم لیگی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں بھی آ گئے. خون میں نون ہے ان کے، خون میں نون ہے، نون میں خون ہے. اور ادھر اب یہ تو ادھر بھی نون میں خون اور جنون سارا کچھ تھا. تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب کی اب پی آر کمزور ہو چکی ہے. اب جب وہ ڈپٹی وزیر اعظم مقرر ہوئے ہیں نا تو ایک طوفان بدتمیزی اٹھا لیا گیا. ان کے مخالف جو تھے سوشل میڈیا پر وہ حرکت میں آ گئے اور لتے لیے ان کے بھی، نواز شریف صاحب کے بھی. اب وہ رشتہ دار بھی ہیں کیونکہ سمدھی ہیں نا، بالکل. ان کی بیٹی جو ہے ان کے بیٹے کے ہاں ہے، مگر وہ رشتہ داری جو بعد میں ہوئی ہے نا. تو یہ تو سیلف میڈ آدمی ہے، بڑی محنت سے آج ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پر نام پیدا کیا. اور ہمارے حاجی نذیر صاحب ہوتے تھے، نذیر اینڈ کمپنی میں عرصہ تک رہے، بڑی شہرت تھی، اچھی تھی. لیکن بہرحال سیاست ہے. تو اب وہ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے. اب معلوم نہیں کہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے سعودی عرب سے یہ حکم جاری ہوا ہے. اب اس وقت تو نواز شریف صاحب تو چائنا میں تھے، بالکل، تو چائنا سے پھر شہباز شریف صاحب سے بات کی ہوگی، یہاں آ جاتے، کوئی سانس لے لیتے. سر سینئر صحافی ہیں اظہر جاوید صاحب، انہوں نے یہ لکھا کہ جی مشاورت ہوئی، رابطے ہوئے فون پہ، اور پھر جناب یہ نوٹیفیکیشن. اظہر جاوید صاحب تو ہمارے دوست ہیں نا، تو صحافی سے زیادہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ان کے بھی دوست ہیں. بالکل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی، اسحاق ڈار صاحب کے بھی، تو دوستی نبھاتے ہیں زیادہ. اچھی بات ہے. چلیے یہ بات، لیکن سوال یہ ہے وہ اب لوگوں کا غصہ یہ ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، او ماں پھرے ناتھ پوانو اور تی پھرے ناک وڈانو. یہ ماں تو کہہ رہی ہے کہ نتھ ڈالوں اس کو، سیلیبریٹ کروں، اور یہ کہیں ادھر ادھر تانگ جانگ کرتی پھر رہی ہے، یہ ناک کٹوانا چاہتی ہے. اور بھائی میرے قوم کے مسائل کیا ہیں؟ ایگزیکٹلی، لوگوں کی مہنگائی ہے، جان نکلی ہوئی ہے، بجلی کے بلوں نے دھماؤ کر دیا ہے. ہر روز اب یہ گندم والا سے وہ گندم نہیں خریدی جا رہی، وہ سیاپا ہو رہا ہے، ادھر شوگر والے سیاپا کر رہے. کیا بتاؤں. اور آپ ایک ایسا آرڈر جاری کر رہے ہیں سعودی عرب میں بیٹھ کے، جیسے کو آپ کو وہاں الہام ہو گیا ہے، جیسے کوئی وہاں سے آپ نے کیا کہتے کوئی ہو گیا، کیا استخارہ کر لیا ہے. بھائی واپس آ جاتے ہیں. میں سلمان غنی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہوگا یہ کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں نا، ان کے کیونکہ ایک طرف نمبر 1 پہ بیٹھتے ہیں خواجہ آصف صاحب، تو اب ان کی جگہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھ جائیں گے، ان کی کرسی بدل جائے گی. کرسی بدل جائے گی، کچھ نہ کچھ فائلیں بھی دیکھ لیں گے، لیکن وہ تو وزیر اعظم کی مرضی پہ ہے نا. جب چاہے ان کی روح قبض کر لے، جب چاہے ان کے اختیارات بڑھا دے. وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ وہی استعمال کر سکیں گے، وزیر اعظم کو دیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن پہلے تو وزارت خارجہ کا بوجھ بھی اٹھائے نا، وہ بھی تو کچھ. اب مطلب یہ ہے کوئی بات بد ذوقی کی بات ہو گئی ہے. ہمیں تو خوشی ہے، ہمارے تو دوست ہیں، ان سے اچھا تعلق ہے، محبت سے یاد کرتے ہیں ہم ان کو. کچھ لوگ سر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام ہے. کیا پیغام؟ یعنی کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ جب آپ مل کر آئے نا تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اسحاق ڈار نواز شریف کے فرنٹ مین ہیں. یہ الفاظ انہوں نے. وہ تو عمران خان تو جو مرضی کہہ لیں، وہ ان کے فرنٹ مین کو گوگی اور فرا گوگی اور فلان کا وہ مخالفین ان کے نام لیتے ہیں. او بھائی عمران خان صاحب ان باتوں سے نکل جائیں. آپ اس طرح کے آپ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کر لیں سر، اپنی عزت کرا لیں، دوسرے کی کر لیں. سیاستدان کو عزت تو کر لینا ایک دوسرے کی. اب بہرحال اسحاق ڈار صاحب کے جس طرح نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یہ شہباز شریف صاحب یہ کوئی ماسی کا ویڑا ہے. یہ حکومت جو ہے، آپ آداب سیکھیں حکومت کے، اس کے یہاں آ کے اطمینان سے فیصلے کر لیں. اتنی ہنگامی حالت میں یہ کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ کوئی استخارہ کر لیا، کسی بزرگ نے وہاں کہہ دیا، کوئی خواب دیکھ لیا، کیا ہوا؟ تو بہرحال بات کا ہر کام سلیقے سے ہونا چاہیے. بد سلیقگی جو ہے وہ تو جگہ جگہ پائی جا رہی ہے، یہ لے ڈوبے گی. اور سر اس سے نقصان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا نون لیگ کے اندر بھی معاملات چل رہے ہیں. کچھ سینئر نون لیگ کے اندر تو یار ایک طرف وہ ہارے ہوئے ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ اب نواز شریف صاحب کا ڈنکا بجا رہے ہیں. وہ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا گروپ ہے. ہاں جی، مجھے تاثر یہ جا رہا ہے. اب پنجاب مسلم لیگ وہ کا اجلاس ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جاوید لطیف صاحب،
ہاں جی، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ صدارت سنبھال لیں، اور پھر اس سے پہلے ایک دن کی ہوتی ہے ٹیلی فون پر ان سے. وہ بھائی یہ آپ سیدھی طرح شہباز شریف صاحب سے کہہ دیتے ان کے کان میں جا کے کہ بھئی آپ صدارت جو ہے واپس کر دیں نواز شریف صاحب کو. وہ خود ہی ان کو آفر کر، حضور آپ بھائی جان آپ یہ لے لیجئے. اس تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پنجاب مسلم لیگ کا کیا کام ہے؟ بھئی آپ انتخاب ہوگا تو آپ فیصلہ کر لیجئے گا. یہ مسئلہ ہے، یہ صدارت جو ہے پنجاب مسلم لیگ کی نہیں ہے. وہ تو رانا صاحب آپ اپنی صدارت کی خیر منائیں. بات مطلب ہر کام طریقے سے کریں، سلیقے سے کریں، اپنی پارٹی کے لیے کام کریں، اس کا امیج بنائیں. وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے. وہ سردار مہتاب عباسی صاحب کیسے مسلم لیگ کے وہ خیر بات کہہ گئے، گورنر شاہد خان عباسی صاحب خیر بات کہہ گئے. ہاں جی، گورنر کون؟ یہی مہتاب عباسی صاحب سر گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، اور اتنا بڑا ستون، اور وہ کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر سنیں ان کی گفتگو ذرا سی، انہوں نے کیا فرمایا ہے، انہوں نے جو ہے مسلم لیگ چھوڑی کیوں، ذرا سنائیے جی سردار مہتاب عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے ایک پروگرام میں. مسلم لیگ سمٹی ہے کے پی کے میں، مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، صابر شاہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، سردار مہتاب وزیر اعلیٰ رہے ہیں. بڑی طاقت تھی مسلم لیگ کے پی کے کی. اب وہاں سے اب چند 4 یا 5 سیٹیں رہ گئی ہیں. سر 2013 میں بھی شاید یہ کہا گیا تھا نا کہ وہ بنا لیتے اگر چاہتے نواز شریف صاحب حکومت. اب شاہد خان عباسی صاحب وہ اب پتہ نہیں وہ درست، وہی آپ پارٹی کو منضبط کریں، پارٹی کو ساتھ رکھیں، لوگوں کے دلوں کو ہاتھ رکھیں، لوگوں کے دلوں پر. یہ تو قیادت کا کام ہے نا کہ قیادت جو ناراض ہیں ان کو بلائیں، یہ پارٹی، وگرنہ یہ لوگ تانے دے رہے ہیں. مری لے جائیں ان لوگوں کو، تانے دے، مری لے جائیں یا چھانگے مانگے لے، کہاں لے جائیں. ہمارا کوئی یہ کام نہیں. بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اب اس سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سمٹ رہی ہے، یہ کاف لیگ کی طرح سمٹ جائے گی، اللہ نہ کرے. یہ پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو راس نہیں آئے گی. لیکن بہرحال مریم جو ہیں وہ تازہ دم ہیں، ان سے امیدیں بھی ہو سکتی ہیں. اب بزرگوں کو بھی ساتھ رکھیں، جوانوں کو بھی لائیں، نیا خون شامل کریں. پارٹی ایسا نہ ٹکڑے، پارٹی کے ٹوٹے نہ کریں. ایگزیکٹلی. مجھے تو یہ دکھ ہو رہا ہے. اس لیے سر یہ بھی کل کو سوال اٹھے گا نا کہ جو لوگ پارٹی کو یکجا پا رہے وہ ملک کو یکجا کیسے کریں؟ نہیں، ملک تو یکجا رہے گا نا. ملک کو ان کا کوئی یعنی زیر نہیں ہے. ملک ان کے ساتھ وابستہ ہے، ملک لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ملک اپنی جگہ کھڑا ہے. ملک کا کیا تعلق ہے؟ ان کی سیاست کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ایسی باتیں نہ کیا کریں. ٹھیک ہے سر. چلیں ایک بریک لے لیں سر. بریک کے بعد ذرا مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں کہ جو اشارے مل رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی طرف سے، جو مولانا بھی تو گرجے برسے ہیں نا آج. ہاں جی وہ بھی گرجے برسے ہیں. ذرا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. مولانا فضل الرحمان امیر جمعیت علماء اسلام، اور آج انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال کیا. خوب گرجے برسے، کچھ دل کو ہلکا کیا. کیا ان کا انداز تھا، کیا فرمایا، پہلے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں سر مولانا فضل الرحمان. اچھا. ہاں جی وہ فرما رہے ہیں کہ جی دیوار کے پیچھے، جی سر ان کا جملہ، سر ایک جملہ ہے، دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں فیصلے وہ کرتی ہیں اور منہ ہمارا کالا کیا جاتا ہے. تو مولانا کی تقریر تو ماشاءاللہ زبردست تھی. بولنے کا ڈھنگ تو ان کو آتا ہے. اور یہاں وہ آئے ہوئے تھے ہمارے عطا اللہ مینگل صاحب، ثناء اللہ زہری صاحب، بولیدی صاحب، سارے آئے تھے. اچھا. یہ آسما جہانگیر کانفرنس جو ہوئی، انہوں نے بھی بڑی دھواندار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بھائی نقاب پوش ماشاء اللہ ہے اس وقت. اچھا یہ نام دیا گیا ہے. وہاں پر جرمن سفیر بھی تھے نا، جن کے وہ بدمزگی بھی ہوئی تھی. ہاں جی کیونکہ غزہ جو تھا، کچھ نوجوان آگئے تھے، کی بات تو ہو رہی تھی، غزہ کو نام کوئی نہیں لے رہا تھا. اس پہ بعض لڑکوں نے ہنگامہ کیا، بچوں نے. ہاں جی نکال دیا تھا ان کو، پھر نکال دیا. یہ بھی دیکھیں نا، اب یہ جو ہمارے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اہل مغرب، ان کو شرم آنی چاہیے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. یہ جرمنی بھی، یہ برطانیہ بھی، یہ امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہاں انسانی حقوق یاد نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ. بہرحال تو مولانا اب مولانا جو ہے نا، انہوں نے
آج کچھ پی ٹی آئی کی طرف نظر الفت بھری نظر ڈالی ہاں جی، انہوں نے کہا جی اسد قیصر صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں میں اس کی جلسہ کرنے کا، ہاں جی ان کا حق ہے، 10 مئی کو ان کا جلسہ کرنے کا حق ہے. اسی طرح کھسکتے قریب آئیں گے نا، دور دور جاندے اسی نیڑے نیڑے آ گئے. سر جیسے قریب آتے ہیں تو وہ کچھ لوگ بیان دے دیتے ہیں کہ یہ مولانا اپنا ریٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھی تو پی ٹی آئی میں تو ایسے ہیں نا، لیکن مولانا جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے کچھ ہیلا تلاش کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ تاکہ تھوڑی قربت جو ہے پی ٹی آئی سے ہوتی چلی جائے، کو اس کی ہاں میں ہاں تھوڑا تو سر فقہ جعفریہ میں ہوتا ہے نا، ایک دفعہ تو وہ فقہ حنفیہ میں ہوتا ہے ایک ہی دفعہ کہہ دو 3 بار تو طلاق، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں گواہ ہونے چاہیے. ہاں جی، فقہ جعفریہ میں یعنی طلاق کے بھی گواہ ہونے چاہیے جس طرح نکاح کے گواہ ہوتے ہیں. بالکل، اور شرط ہے بغیر گواہوں کے نکاح باطل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دیکھا حنفیہ جو ہے اس میں طلاق ایک ہی دفعہ. تو اب مولانا جو ہیں انہوں نے طلاق تو دے دی نا پی ڈی ایم کو، یہ جو حکومت ہے طلاق. اب اس کے بعد اب دیکھیں اب نکاح ثانی کی تلاش ہے. اب خان صاحب ادھر خان صاحب ہیں. سر پہلے حلالہ بھی تو کرنا پڑے گا نا نکاح ثانی. پتہ نہیں بتائیں کون دلہن کون سی ہے، دولہا کون سا ہے؟ نہیں اس میں نہیں ہوتا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ مولانا جو ہیں ان کی پریشانی ہے، ان کو باتیں جو درست کر رہے ہیں، اور عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں ان کے بھی شکوے شکایتیں ہیں، اور ہمارے جو ثناء اللہ بلوچ ہیں وہ بھی شکوے تو سب کے درست ہیں، کیونکہ ہم نے اس ملک میں کوئی ڈھنگ سے کام چلنے تو نہیں دیا نا. اب شکوک و شبہات ہیں، آپ میرے خلاف، میں آپ کے خلاف، آپ اس کے خلاف، وہ ان کے خلاف. ایک یعنی بس ساس اور بہو جو ہے وہ جھگڑا پیدا کر لی. ہر ادارہ جو ہے اور ایک دوسرے کو وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹ دیکھیں، سیاسی جماعتیں دیکھیں، خان صاحب دیکھیں، مسلم لیگ نون دیکھیں، خان صاحب، اور یہ دیکھیں مولانا صاحب دیکھیں. ہر ایک جو ہے نا وہ وحدت کی تلقین کرتا ہے اور دوسرے سے ہاتھ ملا نہیں سکتا. تو پہلا کام تو مولانا کے کرنے کا ہے، مینگل صاحب کے کرنے کا ہے. میں نے تم سے کہا بھی بھئی آپ جو ہیں، آپ پہلی حکومت شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی شامل تھے، مینگل صاحب تو عطا اللہ مینگل، اور ان کے بھی اتحادی تھے، عمران خان کے بھی، ان کی حکومت میں بھی تھے. 6 نکات کی بنیاد پر ٹھیک ہے نا، جو بھی تھا اتحادی تو تھے نا. پھر اس کے بعد جو حکومت بدلی اس میں بھی شامل تھے. اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کر چکے، محمود خان چکزے کے ساتھ مل کے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ پل بنائیں نا، پل بن جائیں، متحد کریں، سارے لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب اور عمران خان صاحب، گوہر صاحب، ظفر، ہمارے علی ظفر صاحب، اور ہمارے وہ جو چلیے مروت صاحب کو بھی کر لیں. تو بات یہ ہے کہ کٹھے بیٹھیں، کٹھے مل کے اس ملک کی بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، تب تو آپ کا جو ہے کوئی ہم جمہوریت جو ہے نا اس کو مضبوط کر سکیں گے. لیکن اب چلیں ایک مثال لے لیتے نا کہ پی ٹی آئی کی، جب پی ٹی آئی کے اندر ہی وہ ایک پیج پر نہیں ہے، مختلف کر رہے ہیں، تو پھر وہ باقی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ اب تو لیڈرشپ ان کی باہر آ جائے گی تو ایک پیج پہ آ جائیں گے. اچھا، اب لیڈرشپ تو اندر ہے. اب وہ بجائیے آج، اب کل پھر اس نے نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے، آؤ جناب آپ کی پارٹی کو سمبل ملنا چاہیے کہ نہیں. اب ان کے انتخابات جو دوبارہ وہ بھی قبول ہیں کہ نہیں، یہ بھی تماشا ہو گیا یار. آج تک کسی پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں. ایک انتخاب رد، دوسرا انتخاب رد، تیسرا انتخاب رد. کوئی حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. اور ادھر وہ جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کو بھی جاری کر دیا نوٹس سے، درخواست ان کے خلاف بھی پہنچ گئی کہ یہ بھی اپنی حدود و قیود سے باہر ہو رہے ہیں. بالکل، ان کو بھی ذرا پکڑیں، ان کا بھی نااہلی کا ریفرنس کریں. اور ٹھنڈے ہو جائیں، سارے لوگ ٹھنڈے ہو جائیں، اور ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور خدا کے لیے اس ملک کو آگے لے کے جائیں. مولانا آپ اب للکارتے اچھے نہیں لگتے، آپ ذرا لوگوں کو بہلا پھسلا کر اکٹھا کر دیں. اچھا، آپ فادرلی رول ادا کریں، ناراض بچے والا رول. ناراض بچے تو خیر مطلب وہ ایک تاثر ہے. اچھا سر، اب آپ دیکھیے، سنیے نا. جی سر. اب ملک تارک علی صاحب اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب، اچھا، یہ دونوں جو ہیں، اب ملک تارک علی تو ملک برکت علی کے پوتے ہیں، اور ڈاکٹر فرید ملک سائنس فاؤنڈیشن کے ایکس چیئرمین.
وہ کہتے ہیں جناب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، 1973 کے دستور سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں آپ. بھٹو صاحب جب ڈپٹی وزیر اعظم بنے اس وقت 73 کا دستور نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا ملک میں. 71 کی بات ہے نا یہ. اللہ کے بندو، جب چودھری پرویز الہی بنے اس وقت تو 73 کا دستور تھا نا. بالکل تھا. تو بھائی میرے کوئی صبر کر لیا کرو، آپ بھی سیاستدانوں کی طرح ہو گئے ہیں، ٹھنڈے ہو جائیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، دانشور ہیں. تو بات یہ اب یہ جو ہماری سغرا صدف کہتی، ڈاکٹر سغرا صدف، کہ محاورہ جو پنجابی کا وہ یوں ہے کہ ماں پھرے نک ونان نو تے تی پھرے ویاہ کران نو. اچھا، وہ جو آپ اس وقت بتا رہے تھے بریک سے پہلے. اس کی کئی جہتیں ہیں اس کی. ہمارے علاقے میں دوابے کا علاقہ، ہوشیارپور جلندر کا، وہاں محاورہ اور طرح سے بولا جاتا تھا، ان کے ہاں اور طریقے سے بولا جاتا ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ ماں کچھ کر رہی ہے، بیٹی کچھ کر رہی ہے. ماں کہاں جا رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے. عوام بیچارے کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. ان کو عہدوں کے وانٹ میں پڑی ہوئی ہے. یہ اپنے جناب پروٹوکول میں مرے جا رہے ہیں، اپنی جناب تمغے ترے لگوا رہے ہیں، اپنے کیا کہنا چاہیے وہ پگڑی اونچی کر رہے ہیں بھئی ہم ڈپٹی وزیر اعظم بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عوام کو کیا ہے، چلیں عوام کو تو کچھ دیں نا. چلیں سر، سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت چاہ کیا رہی ہے، مطلب مذاکرات کس سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ویکینڈ کے اوپر ہم نے جب مختلف شوز دیکھے ہوئے تھے، ظاہر ہے وہ سامنے خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، مذاکرات کا ماحول ملنا چاہیے. ذرا سر سن لیں، ذرا ان کی طرف گفتگو ذرا دکھائیے جی کیا فرما رہے تھے جس سے پھر معاملہ جو ہے وہ آگے چلا. شبلی فراز صاحب کا سنائیں جی. اب سر اس کے بعد رؤوف حسن صاحب وہ بھی فرما رہے تھے جی سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی، انہوں نے یہ واضح کر دیا. رؤوف حسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. شبلی فراز ہمارے پیارے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جناب مروت صاحب کوئی اور خبر دے رہے ہیں، گنڈاپور صاحب اپنی ہانک رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے. لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب ان کو روکیں، ان کو کہیں پالیسی بیان آپ نہ دیا کریں. سر یہی ہوا آج جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو صحافی اندر تھے نا، تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی جو ہمارے رپورٹر ہیں کہ جی جب صحافیوں سے بات کر رہے تھے خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی عمر ایوب، علی امین گنڈاپور اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی میں نے بات کرنے کا اختیار نہیں دیا. ایک دفعہ اعلان کر دیں بس پھر یہ انہوں نے تاکہ ان کی باتوں پہ لوگ. بنیادی بات یہ ہے خان صاحب ایک مشکل میں ہیں، آپ کو مشکل سے نکالنا ہے، ملک بھی مشکل میں ہے اس کو بھی نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پہ مذاکرات کر کے، اور نہ کوئی دوسرا سمجھے کہ وہ خان صاحب پہ کوئی احسان ہو رہا ہے. سب پر احسان ہو رہا ہے، سب کو مل کے کرنا چاہیے. یہ کشتی جو ہے سب کی ہے، اس میں چھید نہ کریں، نیا پار لگائیں، سب میں نیا پار لگائیں اور ایک دوسرے. اب یہ جو عطا اللہ مینگل ہیں، یہ محمود خان اچک زئی ہیں، یہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. وہ حامد رضا ہیں، وہ بھی بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں. آج وہ تو نئی بات کر رہے ہیں، وہ پھر وہیں لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی استعفے دے دو، اور ان کا اگر انصاف نہ ملا تو بھائی بات یہ ان کا کیا جانا ہے، وہ تو ملنگ ہے، ملنگ رہے. ان کا کفر ٹوٹا تھا خدا خدا کر کے کہ اسمبلیوں میں آئے. ان کو کیا نہ پہلے کبھی رہے نہ آئندہ کبھی ہوں گے، تو ایسی بس تو ٹھیک ہے اکسا دو. وہ کہتے جیسے ہم آپ ننگے دھڑنگ ہیں اسی طرح یہ بھی ہو جائیں. تو وہ بھی ذرا بات سنیں، غور کریں، تدبر کریں. بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے دادا کے پوتے ہیں، قبضے کی باتیں نہ کریں اسلام آباد. مولوی سردار محمد صاحب کے پوتے ہیں، یہ بھی نا فضل کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ خیال کریں، جوڑیں، تعامل کریں، کوئی تدبیر کریں، ہیلا کریں، فقہ کی کتابیں پھرولیں، کوئی چیز نکالیں اس میں سے. بات یہ ہے کہ یہ ساری سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تو اس لیے اب یہ جو لوگ مولانا جو ہیں وہ بھی تاک جھانک میں ہیں، ابھی ٹٹول رہے ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی ان کو. لیکن وہ جو اختر مینگل ہیں، جو محمود خان اچک زئی ہیں، یہ تو آ گئے نا، وہ تو بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو ان کو چاہیے کہ پھر سیاست دانوں ان کو آپس میں جوڑیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ ادھر علی ادھر نہ ہو جائیں. عطا اللہ مینگل صاحب، آپ اپنے بزرگوں کا آپ بھی تو پاسداری کریں. کس باپ کے بیٹے ہیں؟
عطاءاللہ مینگل کے کیا جناب شخصیت تھی ہمارا, کیا ان کی یاد آتی ہے, ان کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے, کیا آج چٹان کی طرح کھڑے ہوئے جب, اور ہم ان کی باتیں سنتے تھے اور سر دھنتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان پاس رکھیں اس کا, ان کو ساتھ ملا کے کوئی جوڑ لیں, آپ پی ٹی آئی کو انفلوئنس کریں, دوسروں کو کریں. آگے بڑھتے ہیں سر. ایک ایشو آیا اور وہ تھا کہ سیالکوٹ میں, ہاں سیالکوٹ میں جی جو خبر یہ آئی سوشل میڈیا پر کہ علامہ اقبال کی والدہ جو ہیں امام بی بی, جی ان کے نام سے منسوب ایک ہسپتال تھا جس کا نام تبدیل کر کے خواجہ صفدر میٹرنٹی ہوم رکھ دیا گیا. جی ہاں. اور یہ خواجہ صفدر جو ہیں ہمارے دوست تھے, ساتھی تھے, اور بڑے بہادر آدمی تھے, جمہوریت کے محافظ تھے, پاسبان تھے ایوب خان کے دور میں, اور کمال آدمی تھے. تو اب ان کے بیٹے ہیں خواجہ آصف, بالکل, تو انہوں نے اپنے والد کے نام پہ رکھ دیا. اب آصف بھلی صاحب بڑے معروف وہاں کے دانشور ہیں, جی سیالکوٹ کے وکیل ہیں. جی ہاں. میں نے ان سے کہا چیک کریں, ہمارے ساتھ ہیں سر. بھلی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. یہ بتائیے کہ آپ نے چیک کیا یہ نام تبدیل ہوا ہے اور کب ہوا؟ یہ شامی صاحب بالکل تبدیل ہوا ہے کہ 2022 میں اس کا نام رکھا گیا تھا امام بی بی مینٹرنٹی ہوم. اور لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ میں نے جب اس کے اندر وزٹ کیا نا, تو یہ 97 میں خواجہ صفدر میموریل ہاسپٹل اس کا نام رکھا گیا تھا. یہ بھی یہی ہم نے بھی چیک کیا, یعنی یہ 1997 میں خواجہ صفدر کے نام سے منسوب تھا. اس سے پہلے اس کا کچھ اور نام تھا. تو ہماری پی ٹی آئی نے اس کو امام بی بی کے نام سے منسوب کر دیا جب انہوں نے میٹرنٹی ہاسپٹل اسے بنایا. یہ بات ٹھیک. تو اب یہ تو پھر کیا کریں پھر, اگر خواجہ صفدر صاحب کے وہاں خواجہ صفدر ہاسپٹل نہ میٹرنٹی ہوم جو ہے مین بورڈ وہ ہے, پیچھے ویسے امام بی بی وہ بھی پڑھا جا رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں مجھے خواجہ صفدر صاحب کے, میری گزارش یہ ہے کہ میٹرنٹی کے ساتھ تو پھر خواجہ صفدر صاحب کا نام نہیں جچتا, باقی ان کی بات, ہاں امام بی بی کا نام جچتا ہے, لیکن خواجہ صفدر صاحب کے نام پر یہاں کوئی اور کالج بھی تو قائم ہوا ہے نا, میڈیکل کالج. خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہے فل فلیج, اور اس کا نام بھی پہلے سیالکوٹ میڈیکل کالج تھا. یہ ایک دوسری داستان پھر چھڑ جائے گی. اس کا پہلے نام سیالکوٹ میڈیکل کالج تھا. جی یہ جو ان کے بیٹے ہیں خواجہ آصف اور دوسرے, وہ اپنے پیسے خرچ کر کے بھی تو اپنے والدین کی خدمت کرے نا. لیکن بہرحال ڈاکٹر دیکھو نا, خواجہ صفدر صاحب ایک بڑے آدمی تھے, چلیے ان کے نام پر میڈیکل کالج ہو گیا, تو میٹرنٹی ہوم کی کیا ضرورت ہے ان کو, وہ امام بی بی کا نام ریسٹور کر دیں. جی بلا شبہ میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی ان کے احترام کا تقاضا ہے. یہ ہماری مریم بی بی بھی اس پہ غور کریں. خواجہ صاحب خود ہی اعلان کر دیں, بھائی میں خواجہ صفدر کے لیے وہ کافی ہے ہسپتال. تو شاید خواجہ صفدر خود بھی ہوتے تھے, شاید وہ اس کو مناسب نہ سمجھتے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آصف ولی صاحب, بہت بہت شکریہ. اب ہمارے سابق ایم این اے آخری افضل طارق صاحب, جی ہاں, مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے 2 بار, اور وہ انتقال کر گئے. سائرہ افضل طارق کے والد صاحب, اور مسلم لیگ نون کے بہت کمیٹڈ شخص تھے, 95 سال کی عمر میں انتقال کیا, اور طویل عمر پائی, مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہے. اور نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے ایک بار, تو 90 کی دہائی میں ان پہ حملہ ہونے لگا تھا, حملہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے, ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور بڑے ایک باوقار شخص تھے, ان کی بڑی اچھی یادیں, بڑے ایسے صاحب کردار سیاسی کارکن تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آمین سر, اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین سر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.